अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हीरा जावेद। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म सामने आया है और पंजाब के बल्दियाती इदारे बहाल करने का हुक्म सामने आया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार सज्जाद मीर साहब। उनसे बात करते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। असल में बात यह है कि ये जितनी भी जमहूरी हुकूमतें हैं हमारी नाम नहाद, चाहे इनकी हो चाहे पहले वालों की हो, इनको जो बल्दियाती इदारे हैं ये पुगते नहीं हैं, ये सूट नहीं करते हैं। पुगते नहीं है का मतलब है आसान उर्दू में कह लें सूट नहीं करते हैं। हमारे यहाँ लफ्ज़ अंग्रेजी के जल्दी समझ जाते हैं। क्यों, क्या वजह है? यानी कि मुशर्रफ ने जब ये कॉन्सेप्ट पेश किया था, मुशर्रफ से पहले ये ज़ियाउल हक के ज़माने में भी थे बल्दियाती इदारे, जमहूरियत आई गायब हो गए। उससे पहले अयूब खान के ज़माने में थे, जमहूरियत आई गायब हो गए। उसके बाद जब मुशर्रफ ने किए तो सबसे बड़ा इतराज़ हुआ कि आपने सूबों को बाईपास करके बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दे दी। एक पहले ही एक उनसे गुस्सा पैदा हो गया। उसके बाद पिछली बार भी ये इदारे जो थे, ये कोई इनकी हुकूमत की बात नहीं है। शहबाज शरीफ थे, नवाज शरीफ थे, उस ज़माने में भी इन इदारों को मनसूख कर दिया गया और कुछ अरसे के बाद इलेक्शन कराए गए। इस साल भी यही हुआ कि आते ही कहा गया कि हम बल्दियाती इदारों को एम्पावर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन हुआ ये अमली तौर पर कि इन इदारों को मुअत्तली बल्कि ख़त्म कर दिया गया। इनका टेन्योर अब भी बाकी है, अभी 8 महीने तक इनका टेन्योर बाकी है और इनको ख़त्म कर दिया गया। एक आर्डिनेंस के दिए और ये कहा गया कि नया आर्डिनेंस आएगा, आगे है, अब नए तरीके के साथ हम इख्तियार दे रहे हैं और नए इख्तियार के लिए नए इलेक्शन होना लाजमी है। फिर इलेक्शन होते ही नहीं है। पिछली बार भी इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से हुए थे, अब भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है इनको इलेक्शन कराने की, ये कराते हैं ना, ये ना कराते हैं ना, सिंध वाले कराते हैं। ऐसे नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला जब पंजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल आखिर ये हुक्म दिया कि आर्डिनेंस आपका सर आंखों पर। लेकिन ये कैसे कर सकते हैं कि आप जो पहले से इदारे काम कर रहे हैं उनको इख्तियारात की तकसीम तो आप जो करनी है कर लें, लेकिन उनको खत्म करने का कैसे मैंडेट आपके पास आ गया? अवाम ने उनको चुना है, 5 साल के लिए चुना है, 4 साल के लिए चुना है, वो चुना है, वो उस वक्त तक काम करेंगे, आप उनको मुअत्तल नहीं कर सकते। बड़ा अच्छा हुक्म, जरा जल्दी आ जाए तो क्या हर्ज है? अवाम के ये 1.5-2 साल जो गुजर गया है जब अदारे मुअत्तल रहे हैं और पनमानियां करते रहे हैं। सिंध में तो दूसरी बात शुरू हो गई है, जब कुत्ता काटता है तो वो पकड़ कौन जिम्मेदार है? उन्हें लोकल बॉडीज, उन्हें लोकल बॉडी है नहीं, सारी जो पैसे दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं सूबाई असेंबली के मेंबर को और कौमी, उन्हें कहा वो जिम्मेदार है। अब वो चीख रहे हैं कि उसमें तो तालपुर भी आ गई, ये फरियाल तालपुर आसिफ जरदारी की बहन, तो नतीजा हुआ कि सिंध गवर्नमेंट चीखने लगी। लेकिन बताएं ना, जब आपने बल्दियाती इदारे कायम नहीं कर रखे, फंड सारे आप इनके थ्रू ऑपरेट करते हैं, ये जो MNA MP हैं, जिम्मेदार कौन होगा? अवाम की मुश्किलात का। पानी खड़ा हो जाता है, सीवरेज बहने लगता है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। अच्छा, 100 सड़कें टूट जाती हैं, आप उसे बोलते नहीं है। आप असल बात ये बल्दियाती इदारों के करने का यही काम है और आवाम की सहूलत के यही काम है, वो आपने मुअत्तल कर रखे हैं। वो यानी कि आखिर में आया था पिछले दिनों कि ये फंड जो हैं MNS MPs को दिए जा रहे हैं, तो इमरान खान दे रहे हैं या उन्होंने ऐलान कर दिया देंगे इलेक्शन के सिलसिले में, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वो भी चैलेंज हुआ। अब इस पर उन्होंने कहा जी आर्डिनेंस तो ठीक है। जैसे मैं तो इस ख्याल का हामी हूं कि हमारे आइन में बल्दियाती इदारे कायम करने का हुक्म जो है वो परमानेंट है कि इदारे वो होंगे। साथ ये भी होना चाहिए कि जब इदारे खत्म होंगे तो इतने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना मैंडेटरी है। जिस तरह अगर कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली खत्म होती है तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना मैंडेटरी होता है, लाजमी होता है। इस तरह इन बल्दियाती इदारों को भी करते, वरना ये सूबाई हुकूमतों के रहम करम पर है। उसमें एक क्लास रख दी जाती है, सूबाई लेजिस्लेशन है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो जब मुतमईन नहीं होगा तो उनको बरतरफ कर देते हैं, इख्तियारात छीन लेते हैं। कराची में क्या मसला है इस वक्त? कराची का सबसे बड़ा मसला है कि कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉस्मोपॉलिटन इदारा है, उसके मेयर के पास इख्तियार ही कोई नहीं, कोई इख्तियार नहीं है। लाहौर के मेयर के पास इख्तियार कोई नहीं, वो बैठा हुआ घर पे। आज उनका कहीं मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि मैं इस्लामाबाद से अब लाहौर आ रहा हूँ, कल आके मैं 4 संभालूंगा या हफ्ते को पीर को भी 4 संभालूंगा, फिर इंशाल्लाह 7-8 महीने ये हुकूमत कुछ नहीं करने देगी, पर हम करके दिखाएंगे, कुछ करेंगे। ये सारी सूरत हाल, ये जो बल्दियाती इदारे जब नहीं है, 3 tier डेमोक्रेसी है, सूबा है, वफाक है, लेकिन वफाक और सूबे के नीचे बल्दियाती इदारे भी हैं। उसको कैसे भी हो, चाहे वो अयूब खान की बुनियादी जमहूरियतें हों,
کل ضیاء الحق کا وہ سسٹم جو اس نے نافذ کیا تھا، یا مشرف کا سسٹم ہے جو کہ ابھی تک نافذ رہا ہے، کچھ بھی ہو، اگرچہ مشرف نے اس سسٹم کو نافذ کرنے میں اور پاورز کی ڈیولوشن میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے ہمارا سارا بیوروکریٹک سیٹ اپ بدل کے رکھ دیا. میں یہ تو نہیں کہا تباہ کر دیا، تباہی کی ہے، بس بدل کے رکھ دیا. اب ساری پاورز آپ نے کہی کہ میئر کے پاس ہے، لیکن میئر کے پاس پولیس بھی اس کے انڈر ہے، لیکن پولیس کی یعنی کہ جو ACR ہے افسر کی، وہ میئر نہیں لکھے گا، وہ ان کا افسر لکھے گا. وہ DIG لکھے، DSP لکھے گا، SP لکھے گا، یا DIG لکھے گا، یا IG لکھے گا، وہ لکھے گا. وہ ان کے انڈر، ان کے کنٹرول میں. وہ کیسے بات میئر کی مانیں گے؟ مشرف نے خود اس کے اندر بہت سے فلاز رکھے تھے، لیکن کم از کم علاقے کے لوگ تھے، وہ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے بات کرتے تھے، شور مچاتے تھے. اب یہ بھی ہوتا تھا کہ جو صوبائی حکومت ہیں انہی کے لوگ زیادہ عام طور پہ جیتتے تھے. تو سر اس فیصلے کے بعد کیا پنجاب حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا؟ جی، پنجاب حکومت نے یہ اصل میں چاہتے تھے کہ انہوں نے الیکشن کرا لیں گے، اپنے بندے منتخب کرا لیں گے، ان کو پاور دے. وہ الیکشن کرا نہیں پائے، اس لیے نہیں کرا پائے کہ انہیں پتہ چل گیا کہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس بات کا امکان ہے کہ بلدیاتی الیکشن کے ذریعے جو لوگ منتخب ہو کے آئے وہ مسلم لیگ نون کے ہوں. وہ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، الیکشن نہیں کرائے. اب یہ ہے کہ اب وہ چاہتے یہ تھے کہ ابھی الیکشن کرائیں، کچھ کریں، کچھ بندوبست کریں، کچھ جوڑ توڑ کریں. لیکن اس سے پہلے یہ ہو گیا کہ ساری صورتحال سلمان عابد صاحب کے اعلان جی سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ. جی سلمان عابد صاحب سے بات کرتے ہیں، وہ یہ ان کا خاص سبجیکٹ ہے. السلام علیکم سلمان عابد صاحب. جناب میر صاحب السلام علیکم. جناب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بلدیاتی ادارے بحال ہو گئے جناب، آپ کا خاص سبجیکٹ ہے. میں کچھ نہیں کہتا، آپ فرمائیں کیا کہیں گے، میں آپ کی بات سنوں. دیکھیے میر صاحب، یہ جو عدالت کا فیصلہ ہے نا، ابہام پر مبنی ہے، کیونکہ انہوں نے جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 ہے نا، اس کا سیکشن 3 استعمال کیا ہے اور لوکل گورنمنٹ کو بحال کر دیا ہے. لیکن جو سیکشن 316 ہے اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کیا. 316 یہ کہتا ہے کہ آپ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو کو بھی بحال کیا جاتا ہے. اچھا، ان کو انہوں نے بحال نہیں کیا، انہوں نے صرف لوکل گورنمنٹ کو بحال کر دیا، جس کو آپ یہ سمجھیے کہ ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر جو ہے وہ بحال ہوا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. آرٹیکل 316 ہے لوکل گورنمنٹ کا شک جو ہے، اس کو اوپر کوئی کامنٹ نہیں کیا. ایک بات اس میں کیا آئے گا؟ بات یہ ہے، اس میں کیا آئے گا؟ یہ تھا کہ یہ جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہیں ان کو بھی ریسٹور کیا جاتا ہے. اچھا اچھا، وہ 316 پہ انہوں نے کوئی کامنٹ نہیں کیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو مدت ہے، یہ شہباز شریف کا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ تھا اس میں تھی 5 برس، اور یہ جو انہوں نے 2019 ایکٹ میں ترمیم کی تھی، 19 میں جو ایکٹ بنایا تھا اس میں مدت انہوں نے رکھ دی تھی 4 برس. ٹھیک ہے. اب یہ پنجاب اسمبلی ایک کام کرے گی کہ فوری طور پہ صوبائی اسمبلی پنجاب سے سادہ اکثریت سے 2013 کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم کر دے گی اور کہے گی کہ ہم نے ان کی مدت 5 برس کی بجائے 4 برس کر دی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ ان کی جو ریسٹوریشن ہے نا جی، وہ پھر نہیں ہو سکے گی، کیونکہ 4 برس یہ پورا کر چکے ہیں دسمبر 2020 میں. ٹھیک ہے، وہ 4 برس ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آج بھی جو ساری پروسیڈنگ چلی ہے وہ اس بنیاد پہ چلی ہے کہ آپ نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کیوں نہیں کروائے. اب یہ ایک ریویو پٹیشن میں جائیں گے 1 ہفتے کے بعد، اور اس میں الیکشن شیڈول ان کو جاری کر دیں گے کہ یہ ہم نے الیکشن شیڈول جو ہے نا یہ فائنل کر لیا ہے، اور اب ہم نئے الیکشن جو ہے نا وہ فلاں ڈیٹ کو کروا رہے ہیں. تو اگر یہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 3 2019 کو کالعدم قرار دیتے تو پھر تو یہ پرانے لوکل گورنمنٹ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو کے ساتھ بحال ہو جاتی. لیکن انہوں نے 2019 کے ایکٹ کو بالکل نہیں چھیڑا. اچھا. اور 316 جس پہ کامنٹ کرنے چاہیے تھے اس پہ کامنٹ ہی نہیں کیے. اب یہ ہوگا یہ کہ یہ بنیادی طور پہ حکومت اس کو اپنے مفاد میں استعمال کرے گی. لوکل گورنمنٹ 1 ہفتے کے لیے بحال ہو جائیں گی جو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے، اور 316 پہ کیونکہ کامنٹ نہیں کیا اس لیے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو کی بحالی کی جو بات ہے وہ ذرا ابہام ہے اور وہ مجھے مبہم لگتا ہے. اور اس وجہ سے، اور بنیادی بات یہ کہ اس وقت جو ابھی آپ اپنا کامنٹ کر رہے تھے، پنجاب حکومت لوکل گورنمنٹ الیکشن کرانے سے گریز کر رہی تھی، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اگر ہم لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کروائیں گے تو ہم ہار نہ جائیں اور PMLN جو ہے وہ جیت نہ جائے. تو وہ جو ڈر کی وجہ سے الیکشن نہیں کروا رہے تھے، بٹ اب اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو بات بنیادی سمجھ آئی ہے مجھے کہ اب ان کو ایز سون ایز لوکل گورنمنٹ کا قاعدہ الیکشن شیڈول جو ہے وہ جاری کرنا پڑے گا. اچھا، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور بڑی آپ نے نقطہ بیچ میں نکال. آپ کے خیال میں ہمارے ساتھ ہاتھ نہیں ہو گیا؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا عدالت نے ہاتھ کر دیا. سپریم کورٹ نے بھی
سپریم کورٹ نے بھی ایک قسم کا ہاتھ ہی کیا ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں سجاد میر صاحب، میں بھی ایک پٹیشنر ہوں اس پورے کیس میں. اچھا ٹھیک ہے، میرے ساتھ ایک افتخار احمد جو جیو والے ہیں، ایک وہ پٹیشنر تھے، اور ہمارے افتخار احمد جو ہمارے پروگرام میں بھی آتے ہیں، ہمارے دوست بڑے سینئر. جی 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 جی، وہ بھی ایک پٹیشنر ہے، میں پٹیشنر ہوں، اور بشرا خالق بھی ایک پٹیشنر ہے. تو یہ 4-5 پٹیشن تھی جن کو ایک جگہ پہ کر کے سپریم کورٹ سننے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو اصل جو سوال ہم نے اٹھایا تھا کہ 2013 کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے اس کو وہ ریسٹور کرتے، اور خاص طور پہ جو میں نے بتایا کہ 2019 کے ایکٹ کا 316 کو وہ کامنٹ کر کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کو بحال کر دیتے، تو پھر یہ الیکشن جو ہے لوکل گورنمنٹ جو ہے نا ایز اٹ از بحال ہو جانی تھی. ابھی صرف جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں حکومت کو بس یہ ریلیف دیا گیا ہے آپ ایز سون ایز الیکشن شیڈول اناؤنس کر دیں، تو اس سے ان کی کوئی بچت ہو سکتی ہے. یہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید الیکشن پورا کا پورا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم بحال ہو جائے گا، وہ فوری طور پہ ممکن نہیں ہے. صرف اس میں انہوں نے کرنا یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ 2013 کا جو ایکٹ ہے اگلے اسمبلی سیشن سے یہ اس کے اندر ایک امینڈمنٹ کر کے ان کی مدت 5 برس کی بجائے 4 برس میں. اچھا ٹھیک بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ ہو گیا قوم کے ساتھ. ہاں جی، ہاتھ دونوں کے ساتھ ہی ہوا ہے. یعنی پنجاب حکومت الیکشن سے گریز کر رہی تھی، وہ ان کو پابند کر دیا گیا کہ آپ الیکشن شیڈول اناؤنس کریں. ٹھیک ہے، اور جو پی ایم ایل این والے سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارا پورا کا پورا سسٹم بحال ہو جائے گا، وہ بھی ایز اٹ از نہیں کیا گیا. ٹھیک بات ہے. یہ کیوں ساری حکومتیں مشرف کے زمانے میں بھی تھے بلدیاتی ادارے، ضیاء الحق کے زمانے میں بھی تھے، ایوب خان نے چلے بلدیاتی وہ لوکل بنیادی جمہوریتیں قائم کی، کچھ ادارے تھے، یہ کیوں جمہوری حکومتیں اس سے بھاگتی ہیں؟ دیکھیے اس میں ایک بنیادی مسئلہ یہ آ رہا ہے میر صاحب، آپ بھی مجھ سے زیادہ اس کا فہم رکھتے ہیں اور آپ تو کراچی کی پالیٹکس کے ڈائنامکس کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. یہ جو ایم پی اے ایم این اے ہے نا جی اور پروونشل گورنمنٹ ہے، یہ بنیادی طور پہ سمجھتی ہے کہ اگر لوکل گورنمنٹ آئیں گے تو ڈیولپمنٹ کے سارے اختیارات ان کو چلے جائیں گے، اور وہ جو فنڈز ہے ڈیولپمنٹ کا وہ نیچے چلا جائے گا. اس لیے وہ خود پروونشل گورنمنٹ جو ہے اور ایم پی اے جو ہے ایم این اے وہ ڈیولپمنٹ فنڈ کے ذریعے اپنی طاقت کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیے 18ویں ترمیم ہوئی تھی 2010 میں، 18ویں ترمیم کے تحت جس طرح سے وفاق نے اپنے اختیارات صوبوں کو دیے تھے، اب صوبے اپنے اختیارات جو ہے وہ ڈسٹرکٹس کو یا ضلعوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو تو اس کا بھی ایگزامپل آپ کو پتا ہے نعمت اللہ خان صاحب کا کراچی کا، یعنی اتنے طاقتور اپنا ناظم تھے کراچی کے کہ کراچی کے سارے ایم این اے کے مقابلے میں ان کا قد کاٹ بڑا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کوئی ایم پی اے ایم این اے نہیں چاہتا کہ ان کے علاقے میں اتنے قد آور جو ہے نا اختیارات کے ساتھ ضلعی ناظم جو ہے یا ضلعی چیئرمین بن جائے جو ان کے اوپر ڈومیننٹ کرے. کیونکہ آرٹیکل 148 جو ہے 73 کے کانسٹیٹیوشن کا وہ ان کو سیاسی انتظامی اور مالی اختیارات دیتا ہے بہت زیادہ. تو اگر وہ اختیارات ان کو مل گئے تو پھر ایم پی اے ایم این اے کو کون گھانس ڈالے گا. ٹھیک بات ہے. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا سلمان عابد صاحب، آپ نے کئی ہمارے ابہام جو تھے وہ کلیئر کیے. یہی لگتا ہے کہ ہاتھ ہو گیا ہمارے ساتھ، سبھی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا جی، اور کوئی بات واضح ہوئی نہیں ہے. سپریم کورٹ نے کیسا ایک تو فیصلہ بہت ڈیلے دیا، بہت دیر سے آیا ہے. اتنے سال جو اتنا مہینے جو بلدیاتی ادارے معطل رہے ہیں، ختم رہے ہیں، اس کا حساب کون دے گا؟ یہ کیسا انصاف ہے جو انتظار کرتا رہتا ہے اور جب وقت گزر جاتا ہے تب فیصلے سناتا ہے. یہ میں نہیں کہتا عدالتیں ہمارا جوڈیشل سسٹم میں خرابی ہوگی، یقیناً خرابی ہے، اور ہم میرے خیال میں اب بھی بہت سے مقدمے پڑے ہوئے ہیں جس کے فیصلے جو ہیں عدالتوں نے کرنے ہیں، اور آنے والے دنوں میں جمہوریت کا دار و مدار ان عدالتی فیصلوں پر ہے. اللہ کرے کہ فیصلے بہتر آئیں اور ہم آگے کی طرف بڑھیں، ورنہ جمہوریت کی گاڑی رکی ہوئی ہے. اب رکی ہوئی نہیں بلکہ پٹری سے اتر چکی ہے، اس کو دوبارہ چلانا کوئی آسان کام نہیں. اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں. مریم نواز کی نیب پیشی میں ملتوی کر دی گئی ہے اور وجہ یہ بیان کی گئی ہے نیب کی طرف سے کہ تیسری لہر کرونا کی وجہ سے ان کی جو پیشی ہے وہ ملتوی کی گئی ہے. تو وجہ تو بیان کرنی تو آپ پہلے عمران خان صاحب سے کہیں کہ وہ جا کے پردے میں بیٹھے، وہ تو خیر دوسری بات ہے، لیکن انہوں نے ملتوی اس لیے کی ہے کہ وہ انہوں نے سارا زور لگا لیا. بالکل پہلے گئے مریم کے خلاف کورٹ میں کہ صاحب اس کی بیل کینسل کر دو. کیوں بھائی؟ انہیں کہ صاحب یہ تقریریں بڑی سخت کرتی ہے، بڑی الٹی سیدھی کرتی ہے، حساس اداروں کے خلاف کرتی ہے اور بہت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کر دیتی ہے. تو بھائی آپ کو کس نے اختیار کیا نیب کو کہ آپ اس بات کا جائزہ لیں کہ جو تقریریں کی جا رہی ہیں وہ آزادی اظہار کا اظہار ہے یا وہ کسی حساس اداروں کے خلاف ہے؟ اس کا فیصلہ کرنا تو اور اداروں کا کام ہے. نیب کیا اس ملک کی بادشاہ بن گئی جو چاہے فیصلہ کرتی رہے؟ انہوں نے کہا جاؤ پہ جاؤ، یہ تمہارا کام تھوڑا ہے، تم کیوں آئے ہو؟ انہوں نے دیکھا کہ وہاں جواب کچھ نہیں ملے گا، انہوں نے اس کو بلا لیا
اور بلایا 26 تاریخ کو کہ تاکہ یہ ریلی میں نکلیں تو ہم کہیں گے جناب وہ آئی نہیں. اچھا وہ ریلی ہو گئی منسوخ, ملتوی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اسی دن بلایا آپ نے, تو میں آ رہی ہوں اب تمہاری ایسی تیسی. اب انہوں نے شور مچایا کہ صاحب یہ مریم جو ہے دھمکیاں دے رہی ہے. پھر گئے کورٹ پہ کہ ان کو کہیں کہ اکیلی, پہلے تو کہا کہ ہم نے رینجر بلا لیے, وہ فرق نہیں پڑا ان کا, سارے پی ڈی ایم جائے گی, پیپلز پارٹی بھی جائے. انہوں نے پیپلز پارٹی سب پی ڈی ایم کو اکٹھا کر دیا, جو اختلافات ختم ہو گئے. آج ہمارے قمرالزمان کارا صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب اور سارے لوگ اکٹھے ہو کے کہہ رہے تھے کہ ہم مریم کے ساتھ جا رہے ہیں. صورتحال یہاں آ پہنچی, کورٹ میں گئے, کورٹ نے کہا بھائی ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے, جو لا توڑے گا ایڈمنسٹریشن کو پتا انہوں نے کیا کرنا ہے, ہمارے پاس کیا کرنے آئے. ہر بات پہ آپ عدالت کے پاس آ جاتے. عدالتیں اب صاف ٹھینگا دکھا رہی ہیں, حکومت کو نہیں, اپوزیشن کو بھی, سبھی کو. ہمارے پاس نہیں, ہو جاؤ اپنے مسئلے خود نپٹو. اچھا اگرچہ کئی لحاظ سے یہ بات کوئی مناسب نہیں ہے, درست نہیں ہے, لیکن عدالتیں کہتی ہیں کیا تم لوگ ہر بات پہ گھسیٹ دو. ایک طرف یہ صورتحال پیدا ہوئی, دوسری طرف دیکھا مریم نے کہا کہ روکنا چاہو, اور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگر ہمیں نہ روکا گیا تو ہم خود اس کے ساتھ وہاں پہنچیں گے. اب جی ہم نے باڑ لگا دی ہے, مریم کی گاڑی کے سوا کی گاڑی آگے نہیں جائے گی. انہیں پتا تھا کل کیا ہونا ہے, آخر کہا جی کورونا کی وجہ سے ہم نے ملتوی کر دی. اچھا بڑی تھینک یو ویری مچ. یہ عقل کی بات آپ پہلے کر دیتے ہیں. آپ مولانا فضل الرحمان کو نہیں بلا سکے. اب انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی ہم نے ایسے نہیں آنا کہ آئے اور آپ نے بٹھا دیا کہ پکڑ لیا, گرفتار کر لیا. یعنی آپ تو وائلیٹ کرتے ہو اپنے قوانین کو بھی, آپ تو وائلیٹ کرتے ہو اپنے سسٹم کو. یہ ہم نے ان سے انکوائری کرنی ہے. اور جب سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی 90 دن تک یہ رکھ سکتے ہیں. میرا خیال میں ایک کورٹ مقدمہ جو ہے, آئینی ایڈٹس جو ہے سپریم کورٹ میں ہونی چاہیے, ہائی کورٹ میں نہیں بلکہ سپریم کورٹ میں ہونی چاہیے کہ صاحب یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. یہ لا جو میلافائڈی ہے, اس لا کی وجہ سے قانون کا گلا گھونٹا جاتا ہے, اس کو ریوزٹ کیا جائے. وہ کہیں گے کہ کام عدالتیں پارلیمنٹ کرتی ہے. وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کرتی ہے, لیکن پارلیمنٹ کوئی قانون آئین سے بالا تر پاس نہیں کر سکتی. بالکل ایسے ہی, کوئی آئین سے اور ہمارے آئین میں ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے. یہ سارے ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. شاہد خاقان عباسی کے خلاف کوئی چارج شیٹ نہیں لگی, انہیں کوئی اب آپ نے 100-125 دن جو قید میں رکھا. میر شکیل الرحمان کو آپ نے قید میں رکھا, کس جرم میں رکھا؟ اب ان کے جو قید میں رہے دن وہ کون واپس کرے گا؟ اور نیب کو یہ سارا جو شفاقانہ نظام ہے اس کا حساب کون لے گا؟ کیا ملک میں کوئی سسٹم نہیں؟ اب تو وہ کہتے ہیں اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بھی نیب نہیں پکڑ سکتی, فلاں نہیں کر سکتی. اسٹیٹ بینک عالمی ادارے اسٹیٹ بینک کے لیے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں. تو یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. تو کوئی ہمارے ساتھ دوسرا مہمان ہے شاید آغا مسعود حسین صاحب موجود ہیں. اچھا آغا مسعود حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, اچھی بات کیا. السلام علیکم, کیا حال ہے جناب؟ سر اللہ کرم. سر آپ کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے جناب. مریم کی پیشی انہوں نے ملتوی کر دی ہے. جی سر. تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیے مریم جو ہے بنیادی طور پر جو ہے وہ اب میں نے محسوس یہ کیا ہے کہ جب سے پیپلز پارٹی اور ان کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آئے وہ فرسٹریٹ ہو گئی ہیں. تو وہ بالکل اپنے کارکنوں کہتی ہیں میرے ساتھ چلو اور میں دیکھ لوں گی, اور جتنے بھی مطلب ایسے دھمکی آمیز جملے ہو سکتے ہیں ڈرانے کے لیے وہ کر رہی ہیں. اور ان کے ساتھ نوجوان جو ہے نا واقعی مطلب یہ کہ ان کی اپیل پر آتے ہیں, تو اس سے مطلب یہ کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہوتی ہے. اور یہ لوگ نہیں چاہتے, میں آپ بتا دوں کہ جو بھی رہی صحیح پی ڈی ایم ہے, یہ لوگ نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے ملک میں سکون ہو. یہ انتشار چاہتے ہیں تاکہ حکومت کام نہ کر سکے اور یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل حل نہ ہو سکے. یہ بنیادی طور پر دوست نہیں, عوام دوست لوگ نہیں ہیں. یہ پیسے کے بلبوتے پر جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہڑبونگ ہو اور زیادہ ہڑبونگ انتشار ہو. تو مطلب یہ کہ ظاہر جب انتشار ہوگا تو سماجی حالت بھی تو خراب ہوں گے. تو مریم نواز کو جو گائیڈ لائن مل رہی ہے وہ تو نواز شریف صاحب دے رہے ہیں. اور وہی نیب کو کیا سوجی کہ پہلے تو کورٹ میں گئی کہ جب یہ حساس اداروں کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں, یہ تو اس کا مینڈیٹ نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے مریم کو نوٹس بھیجا اس دن کا جس دن ریلی نکل رہی تھی. تو یہ ایسی کیوں باتیں کر رہی ہیں وہ بھی؟ دیکھیے میں آپ سے پہلے بھی یاد کر رہا ہوں کہ دیکھیے ابھی ڈان نے کل ان کو ایکسپوز کیا ہے, ان کے والد صاحب کو, اور اس میں باسط صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے ڈان کے اندر, آپ پڑھ لیجئے گا. انہوں نے لکھا ہے کہ 3 آدمی تھے کہ جنہوں نے کشمیر کا سودا کیا, نواز شریف اور طارق فاطمی اور سرتاج عزیز, اور یہ نریندر مودی کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے
اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کشمیر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. باسط تو پہلے بھی کنٹروورشل تھے، لیکن آج تو بیان چھپا واجد شمشید حسن کا، آپ کے دوست کا. جی انہوں نے کہا ہے کہ صاحب یہ جو باسط تھا ڈپٹی ہائی کمشنر تھا، اور اس نے ہی سارا جو وہ براڈ شیٹ ہے اس کے پیسے ادا کیے اور کارڈ غائب کیے. وہ واجد شمشید حسن ان کے بارے میں یہ کہتا ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جب اس کو سیکٹری نہیں بنایا گیا تو اس نے کیس کر دیا کہ مجھے سیکٹری کیوں نہیں بنایا گیا. سر میں آپ کی اجازت سے، واجد شمشید حسن صاحب جو ہے زرداری کے فرنٹ مین ہیں. وہ جرنلسٹ کم تھے، پیپلز پارٹی کے کارکن زیادہ تھے. میں نے ان کے ساتھ 3 سال کام کیا ہے، اور وہ ڈیلی نیوز میں وہ اپنا کام کر کے سیدھے 70 کلفٹن چلے جاتے تھے اور وہاں کھڑے ہوئے سگار پیتے رہتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ بے نظیر کب ان کو بلائیں گی. بیسیکلی ہی واز ناٹ اے جرنلسٹ، ہی واز ورکنگ فار پیپلز پارٹی، اور وہ فرنٹ مین بن گئے. بعد میں انہوں نے جو کچھ بھی کوٹنا کے ساتھ کیا، جس طریقے سے زیورش میں کاغذات اور دستاویز کو چھپایا، he was a front man. He was not a جیسے یہی وجہ ہے کہ جب جیل میں آئے پاکستان میں تو کوئی ان کی حمایت نہیں نکلا. ٹھیک ہے، لیکن باسط کے بارے میں کوئی رائے اچھی تو نہیں ہے لوگوں کی، لوگوں کی باسط صاحب کے بارے میں. ہاں، کہ وہ سیکٹری اس لیے نہیں ہو سکے کہ وہ کنٹروورشل آدمی تھے. نہیں، میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ میں ذاتی طور پہ باسط صاحب کو تو نہیں جانتا، لیکن کراچی میں جب بھی ملاقات رہی ہے وہ ایسی بات نہیں ہے. اور ان کی کتاب جو آئی ہے ایکسپلوزیو، اس میں آپ ذرا پڑھ لیجیے گا، اس کے اندر بہت سے فیکٹس ہیں. اور ڈان جو ہے نا وہ تو ویسے بھی مطلب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. جب وہ چھاپ رہا ہے ان کے بیانات، تو بتا رہا ہے کہ طارق فاطمی، سرفراز عزیز، نواز شریف کس طریقے سے مطلب یہ کہ انہوں نے گفتگو کی، سودا کیا، کس طرح ٹریڈ کو کشمیر پر ترجیح دی. بہت سی چیزیں لکھی ہیں، آپ پھر پڑھیں گے تو آپ کو مطلب چشم کشا مطلب گفتگو کی گئی. کشمیر میں اب کیا ہو رہا ہے؟ اب دوستیاں ہماری پھر ہو رہی ہیں انڈیا کے ساتھ، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں سجاد میر صاحب، آپ خود ایک بہت بڑے رائٹر ہیں. دیکھیے یہ ایک لالی پاپ ہے جو امریکہ نے دیا ہے ہندوستان کے ذریعے کہ بھائی پاکستان سے تم تھوڑے دن کے لیے دوستی کر لو. یہ ایکچولی دے آر ناٹ سنسیئر، ناٹ امریکن سنسیئر، ناٹ نریندر مودی. اب یہ پاکستان کے کیونکہ لوگ احمق ہیں، بڑی خوشی میں ہو رہے ہیں کہ بھائی ہندوستان سے تعلقات. بھائی تعلقات تو کس بنیاد سے بہتر ہوں گے؟ کور ایشو آپ کے ویسے موجود ہیں، سیاچن ویسی موجود ہے، مقبوضہ کشمیر میں 9 لاکھ ہندوستان کی فوج موجود ہے. پھر اس کو وہ مطلب یہ کہ جو اس کا ایک اسپیشل اسٹیٹس تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا. تو کئی چیزیں ایسی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نریندر مودی نے بات کی ہے وہ امریکہ کے اشارے پہ کی ہے اور اس کی کوئی وزن نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں. اچھا آغا مسعود صاحب، اب ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے. جنرل باجوہ صاحب بھی کہا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا، مشرف نے کہا کہ میں نے سلوٹ نہیں مارا واجپئی کو، پھر کارگل پہ چلا گیا، پھر آگرے میں آپ کو بھی اور مجھے بھی لے کے چلا گیا. آپ کو یاد ہے ہم تو بیٹھے تھے آگرے میں، کمرے میں تھے. تو یہ ساری یعنی کہ جب دوسرا کرے تو وہ الزام انڈیا دوست ہے، خود وہی کرتے پھر رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ. نہیں دیکھیے، باجوہ صاحب نے جو بات کی وہ 2 ہیں. ایک تو باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ اگر ہم مہلک ہتھیاروں پہ جو پیسے خرچ کر رہے ہیں وہ انسانی بہبود کے لیے کریں تو وہ مناسب ہے. یہ تو اچھی بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ جملہ کہے کہ ہم ماضی کو دفن کر دیں گے، تو ماضی کو دفن کیے بغیر تو میرا خیال ہے یہ مناسب بات اس لیے نہیں ہے کہ ماضی سے ہی تو مستقبل کے اور حال کے راستے نکلتے ہیں. اور پھر اگر ماضی کو دفن کرتے ہیں تو آپ بنگلہ دیش کو بھول جائیے، آپ کشمیر کو بھول جائیے، سیاچن کو بھول جائیے، اور بہت سے ایسے اور افغانستان میں جو ہندوستان تخریب کاری کرتا ہے پاکستان میں، اس کو بھول جائیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے جو جملے کہے ہیں اس سے کم از کم مجھ جیسا ایک انتہائی مطلب سینئر صحافی جو ہے اس سے اتفاق نہیں کرتا. بہت شکریہ آغا مسعود صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ ان باتوں کی ہمیں ایک آگاہی دی. بہت شکریہ آپ کا جی. آغا صاحب بہت سی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ تجزیہ کر رہے ہیں. ہمیں بات کو سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، اس کے نتائج کیا ہوں گے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں اس موقع پہ. میرا خیال میں اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، لیکن وہ میٹنگز پھر بھی کر رہے ہیں اور عوام کی جانب سے بہت سے اعتراضات آئے ہیں، آج بھی آئے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ان کا کرونا ٹیسٹ مثبت ہے، اور اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ وہ منفی آیا ہے. انہوں نے میٹنگ کی ہے تو وہ کرتینہ میں بیٹھ کر آن لائن کر سکتے تھے میٹنگ، دوسرے کمرے میں بیٹھ کر سکتے تھے، اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. سوشل ڈسٹینسنگ تو ہے بٹ اٹس ناٹ انف. ماسک کسی نے نہیں پہنا ہوا. انہیں کہا لوگوں کو کیا سمجھائیں گے آپ، لوگوں کو کیا پڑھائیں گے آپ، لوگ کیسے سمجھیں گے کہ اب جو تیسری لہر ہے وہ بہت ڈینجرس ہے، آپ کیوں اس کا خیال نہیں کرتے. تو میرے خیال میں لوگوں کے اس اعتراض کو وزیر اعظم کو سننا چاہیے اور کوئی ان کی طرف سے وضاحت آنا چاہیے. یہ کوئی اچھا رویہ نہیں، اچھی بات نہیں، یہی کہہ سکتا ہوں میں اس بات میں.
بریک کے بعد ہم مزید بات کریں گے NA-75 ڈسکا کے الیکشن کے بارے میں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. NA-75 ڈسکا میں 10 اپریل کو پولنگ روکنے کا حکم سامنے آیا ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا پولنگ کا فیصلہ برقرار ہے، لیکن فی الحال 10 اپریل کا فیصلہ ملتوی کر رہے ہیں، اور اس پر وفاقی وزراء جو ہے کافی خوش نظر آ رہے ہیں. اسی پر بات کریں گے سجاد میر کے ساتھ. آپ کو کیا لگتا ہے فیصلہ کیسا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ فیصلہ کیوں آیا ہے. دیکھیں، آپ کو ڈسکا کے پول کے پہلے تو الیکشن کمیشن کو فل اختیارات جیسے ہوتے ہیں وہ ملنے چاہیے، اور اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو وہ سالو ہونے چاہیے. اب عدالت اس میں بہت سے کمنٹس بھی دیے ہیں، جس کمنٹ سے بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ غریب ملک ہے ہم، اگر 20 حلقوں کے الیکشن غلط ہوئے تو باقی کیوں ہوگے. کچھ بھی آپ تھے، آپ ڈیسائیڈ اٹ. میں کہا کرتا ہوں کہ تاریخ کے فیصلے عدالتوں کے فیصلوں کے محتاج نہیں ہوا کرتے. میں یہ بھی اب بڑی وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں کہ لازمی نہیں کہ عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ انصاف کے مطابق تو ہوں، لیکن انصاف کے مطابق ہونے، قانون کے مطابق تو ہوں، انصاف کے مطابق نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے، مجبوری ہوتی ہے. عدالتیں جو ہے نا قانون کے مطابق چلتی ہیں اور قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہیں. اس وقت یہ بات ہے کہ آپ نے اتنے دن لگا دیے، بہت سے کمنٹس بھی دیے، آخر ایک بار الیکشن ملتوی کیے الیکشن کمیشن نے، اب دوسری بار آپ ملتوی کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن دوبارہ ہی ہونے ہیں. اب طے کرنا کہ چند حلقوں میں ہونے یا پورے حلقوں پہ ہونے. اچھا، اس میں بہت سے سوالات اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ عوام کا منتخب نمائندہ وہاں نہیں جا پا رہا، اور یہ ساری اسی جھگڑے میں، اسی انصاف کے ترازو کو کھڑے کرنے میں، تکڑی کو قائم کرنے میں آپ نے صرف کر دی. عدالت نے کر دی، وکیلوں نے کر دیے، کسی نے کر دیے، الیکشن کمیشن نے کر دیے، اب پھر آپ ملتوی کر دیے، اور وزراء خوش ہیں کہ جان سے چھٹ گئی. یہ بات کلیئر ہے کہ اس حلقے سے اب تو وہ جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں عثمان ڈار وغیرہ، ان کے لہجے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو انہی کا حلقہ تھا، ہم نے ذرا گیپ فل کیا ہے. ان کو پتا انہوں نے ہارنا ہے. اچھا، اب اس میں انا کا مسئلہ بنایا ہوا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ یہ ان 20 حلقوں میں دوبارہ الیکشن کرا لو. عمران خان کی بات کیوں نہیں مانی گئی؟ آپ سب حلقوں میں کیوں کرا دیا گیا؟ بھائی، ایک الیکشن کی اپنی ایک سائنس ہوتی ہے. آپ ایک حلقے میں گولی چلا دیں تو سارے حلقوں میں نا ایک تھتھلی پڑ جاتی ہے اور لوگ ووٹ دینے کے لیے گھبراتے ہوئے نکلتے ہیں. یہ ساری صورتحال، اگر یہ بات طے ہو گئی ہے کہ الیکشن کے اس کانسٹیٹوئنسی میں صورتحال نارمل نہیں تھی، تو الیکشن کمیشن کو اس بات کا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ الیکشن کو، بھائی آپ پہلے ان کو پوچھیں نا، اس آئی جی کو پوچھیں، اس چیف سیکرٹری کو پوچھیں، اس کمشنر کو پوچھیں، اس ڈپٹی کمشنر کو پوچھیں، اس ایس پی کو پوچھیں، اس ڈی آئی جی کو پوچھیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں کیوں نہیں نبھائی. سر، مسلم لیگ نون کے MNA ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب. جی، نثار چیمہ صاحب ہمارے پاس ہیں. السلام علیکم نثار چیمہ صاحب. اللہ کا شکر ہے جی، اللہ کا شکر ہے. یہ ڈسکا کے الیکشن جو پوسٹ پون کیا ہے انہوں نے، ذاتی کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ تو ماننا ہی پڑتا ہے، اور اس پر PTI کے لوگ خوش بھی بہت ہیں، ان کے جو کارکن ہیں. کیا کہیں گے آپ اس فیصلے کو؟ میں تو کچھ اچھا نہیں سمجھ رہا. دیکھیے یہ سب، ایک تو میم آپ کی وساطت سے پنجاب کے تمام بلدیاتی جو ادارے بحال ہوئے ہیں ان کے تمام عہدیداروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی جی جی. ان کو یہ بہت ہی غلط فیصلہ تھا، یہ خلاف قانون تھا، خلاف آئین تھا. عوام کے منتخب نمائندوں کا کوئی بھی ادارہ جو ہے اس کی تعطیل، اس کی معطلی جو ہے وہ بالکل یہ کسی قیمت پہ بھی قابل برداشت نہیں ہونی چاہیے کسی بھی جمہوری معاشرے میں، خواہ وہ بلدیاتی ادارے ہوں یا اسمبلیاں ہوں. آپ کے خیال میں یہ امپلیمنٹ ہوگا؟ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ ایک اسمبلی میں سے ایک، کیونکہ انہوں نے صرف آرٹیکل 3 کے تحت کیا ہے، اسمبلی سے ایک ترمیم کرا دیں گے کہ پرانے آرڈیننس میں ایک ترمیم کر کے اسے کہہ دیں گے کہ ٹینیور جو ہے 5 سال کی بجائے 3 سال کا ہو گیا ہے، اور ختم کر دیں گے اس بات کو. ممکن ہے ویب صاحب. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے بھی کافی لوگ جو ہیں وہ بازمی لوگ اس معاملے میں ان کا حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے. جی میرا خیال یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو جی ہاں، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بلدیاتی ادارے جو ہیں باقی ماندہ اپنی میعاد جو ہے وہ پوری کریں گے جو ان کا حق ہے. اور یہ ہے کہ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے، اس طرح کی روایت قائم ہونی چاہیے کہ جو اس طرح کے عوام کے منتخب نمائندوں کے ایوانوں کو توڑے، ان کو یہ معطل کرے
ان کو ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کو ضرورت نہ ہو. ٹھیک. دوسری جو بات ہے جو ڈسکا کی الیکشن کی آپ نے بات کی، دیکھیں بات یہ ہے کہ پوری قوم نے دیکھا ہے جو کچھ وہاں حال ہوا، جس طرح یہ ہے کہ وہاں پہ یہ کہ قتل و غارت کی گئی، جس طرح یہ ہے کہ پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا کیا گیا، جس طرح یہ نتائج جو تھے وہ دھند میں دھندلا گئے، اور یہ جس طرح ان کو چینج کیا گیا. بات یہ ہے کہ یہ پورا ایک مذاق بن کے رہ گیا وہ الیکشن جو تھا. اور اس کا ہمیں یہ ہے کہ دیکھیں عدالتوں سے توقع ہوتی ہے کہ اس میں، اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل عوامی امنگوں کے مطابق تھا کہ پورے حلقے میں الیکشن کروایا جائے. اور یہی ہے کہ وہاں کا ڈسکے کے عوام جو تھے اس بات جو انہیں بڑا ریلیف ملا کہ واقعی یہ ہے کہ اب ہماری حقیقی جو ہے ہمیں ووٹ دینے کا حق ہوگا، اور ووٹ کا احترام کیا جائے گا، اور ہمارا حقیقی نمائندہ جو ہے وہی اس حلقے کے جا کے نمائندگی کرے گا قومی اسمبلی میں. لیکن اب یہ ہے کہ آج کے فیصلے کے بعد سچی بات یہ ہے کہ لوگوں کو، بالخصوص ڈسکا کے لوگوں کو بڑی مایوسی ہوئی ہے. ایک تو عدالت نے ویسے بھی ڈیلے کیا، اب مزید ڈیلے کرنے کا تو فائدہ کسی کو نہیں ہو سکتا. کوئی جواز نظر نہیں آتا جی، کوئی جواز نہیں آتا. دیکھیں عدالتوں کے بعد فیصلے ایسے ہیں جن کو شاید کوئی عدالت بھی، وہ خود بھی فیصلہ کرنے والے بھی یہ جسٹیفائی نہ کر سکیں. سچی بات یہ ہے کہ دیکھیں عدالتوں کا کام یہ ہے کہ آئین کا تحفظ کیا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ عوام کے حقیقی نمائندے جو ہیں وہ یہ ایوانوں میں پہنچے. اور یہ دیکھیں جس طرح میں نے گزارش کی، جس طرح کا مذاق بنا کے رکھ دیا گیا ڈسکا کی الیکشن کو. اور یہ بالکل یعنی ہے کہ جس طرح 2018 کے الیکشن ہوئے اسی طرح کا یہ ہے کہ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جس طرح یہ ہے کہ یہاں پہ مذاق بنایا گیا، جس طرح پریزائڈنگ آفیسرز کو یہ بیلٹ باکس جو تھے ان سمیت ان کو اغوا کیا گیا. جو الیکشن ریزلٹ جو تھے انہوں نے وہاں پولنگ ایجنٹس کو دیے وہاں پہ پولنگ اسٹیشن پہ. جب یہ دھند کے بعد وہ برآمد ہوئے تو اس کے بعد وہ ریزلٹ بالکل مختلف تھے جی. اور یہ دیکھیں یہ کہ ایک مذاق بنا ہوا تھا، اور یعنی اس طرح کی دھاندلی، اس طرح کی گنڈا گردی، اس طرح کی ساری سرکاری مشینری کو استعمال کر کے، اور تمام انتظامیہ کے لوگ، پولیس کے لوگ، یہ ہے کہ حکومت کے جیسے ہوتا ہے کہ ذاتی ملازموں کا انہوں نے کردار ادا کیا. اور الیکشن کمیشن نے بالکل یہ اس کا صحیح نوٹس لیا. اور آئی جی اور چیف سیکرٹری جس طرح یہ ہے کہ اپنے آپ کو بقول یہ الیکشن کمیشن کے اپنے آپ کو ان اویلیبل کر لیا. یعنی یہ ہے کہ دیکھیں کس قدر افسوسناک ہے جس طرح یہ کہ توہین امیز رویہ الیکشن کمیشن کے سامنے ان کا. اور الیکشن کمیشن نے میں سمجھتا ہوں بڑا جرأت مندانہ ایک اسٹینڈ لیا. انہوں نے بڑا موقف اس طرح کا اختیار کیا، اور جس کی بنا پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن کروائے جائیں. یہ عوامی امنگوں کے عین مطابق تھا. لیکن آج کے فیصلے کے بعد سچی بات یہ ہے کہ عوام کو بڑی مایوسی ہوئی ہے. اللہ جی حالات کو بہتر کرے اور جمہوریت کو آگے بڑھائے. جی بہت شکریہ آپ کا اسحاق چیمہ صاحب، آپ نے ہماری رہنمائی کی، اور میری رائے بھی وہی ہے جو آپ کی رائے ہے. اور عام طور پر ہم اپنی رائے کو روک کے رکھتے ہیں، لیکن میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جو تاریخ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ عدالتوں کے فیصلوں کے محتاج نہیں ہوا کرتے. میں اس فکر کو اکثر دہراتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، اور یہ فیصلہ کم از کم تاریخ کے معیار پر، تاریخ کی صنعت پہ پورا نہیں کیا. میں یہی کہہ سکتا ہوں. دوسری سٹوری کی جانب پڑھتے ہیں. نواز شریف کا پاسپورٹ کیا رینیو ہو پائے گا؟ کیا حکومتی وزراء یہ ہونے نہیں؟ دیکھیں یہ تو انہوں نے کھیل بنایا، ان کو پتہ کچھ نہیں کر سکتے. پاسپورٹ رینیو نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ واپس آ جائے گا. وہ جب تک چاہے گا لندن میں رہے گا. وہاں کے قانون کا ان کو پتہ ہے. وہاں اندھیر لگی چوپٹ راج تو ہے نہیں کہ جی ان کے ملک نے یہ پاسپورٹ کینسل کر دیا. جو آدمی علاج کے لیے آیا علاج نہیں ہوگا، اب کہتے پتہ کرو کہ یہ علاج کرنے والے کون تھے، ڈاکٹر کون سے ہیں، فیس کتنی دی، کس نے ادا کی، کیا کیا. کہ پیسے ہیں. اب اس کے نتیجے کے طور پر تو کچھ نہیں ملے گا ان کو. اور لیکن اس کے بعد ان کی کڑی کھل جائے گی کہ انہوں نے پاسپورٹ ریلیو نہیں کیا. اور اچھا کسی نے سوال اٹھایا کہ مشرف کے پاسپورٹ کا کیا ہے، وہ ریلیو کیوں کر رہے ہو؟ مشرف کے جس عدالت نے سزا دی، وہ اللہ بخشے وہ تو انتقال بھی کر گئے کرونا سے، جس نے سزا دی آپ نے وہ عدالتیں توڑ دی، وہ قانون ہی ختم کر دیا. حکومت نے وہ کیس ہی واپس لے لیا. بھائی یار کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ اتنا آپ کو اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہو، اتنا آپ ڈرے ہوئے ہو. ارے کس بات پہ اکڑ رہے ہو؟ آپوزیشن پہ اکڑ رہے ہو، کہہ رہے ہو ہم این آر او نے دو گیا، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. بھائی آپ کو جانتے ہیں، آپ کو جہاں جھکنا ہے آپ جھک جاتے ہیں، اور کس کے آگے جھکتے ہیں سب کو پتہ ہے. اب مشرف کے بارے میں کیوں نہیں بول رہے بھائی؟ آؤ قوم کے ساتھ ڈیبیٹ کرو کہ مشرف ٹھیک تھا. آپ کرپشن مشرف کے اکاؤنٹ میں جو 1 ارب روپیہ آیا کہاں سے آیا ہے؟ 1 ارب روپیہ کہ 1 ارب ڈالر آیا کہاں سے آیا؟ وہ کہتا ہے سعودیوں نے ڈال دیا، مجھے پتہ ہی.
ارے بھائی اگر ڈالا ہے تو توشہ خانے میں جائے گا وہ بھی. یہ تھوڑا ہے کہ آپ باہر جا کے اپنے اکاؤنٹس کا بھی حساب بھول گئے. آپ نے کون سی خدمات ایسی انجام دی تھی ایز ہیڈ آف اسٹیٹ کہ آپ کے اکاؤنٹس میں کسی نے پیسے ڈال دیے؟ آپ دوستوں کے ساتھ ہماری صورتحال کو مشکوک بناتے ہو تعلقات کو. کیا کرنا چاہتے ہو آپ؟ اور اس کو آپ نے پروٹیکشن دی ہوئی ہے. دیکھیے ادارے بھی بدنام ہوں گے, انصاف کا سسٹم بھی بدنام ہوگا, اور ملک کو کچھ نہیں ملے گا اگر یہ کام ہمیں اس طرح چلتے رہے. آپ اس کی کر دیں, اس کو واپس آپ لا نہیں سکتے. شہزادے پر الٹا لٹک جائے نہیں کر سکتا, خود بدنام ہوتا جا رہا. اب تو سپریم کورٹ پر اس کا نام گونج رہا ہے. آگے چلیں گے تو نام کہیں پتہ نہیں کہاں کہاں گونجے گا. براڈ شیٹ میں گونج رہا ہے. بہت سی باتیں جس بات میں بہت سے باتوں کو کلیئر ہونا پڑے گا. حکومت کو اپنا سارا رویہ بدلنا پڑے گا. آگے بڑھتے ہیں. حکومت کی جانب سے شوگر مافیا اور سٹہ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن سامنے آئے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین اور حمزہ شہباز جو ہیں ان کی ملز بھی شامل ہیں. دیکھیں پاکستان میں کوئی 83 ملز ہیں جی. آپ کو جہانگیر ترین اور حمزہ شہباز ہی ملے ہیں. بلے صدقے جاؤں میں شہزاد اکبر صاحب آپ کے. کیوں آپ انصاف کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ 2 سال سے آپ شوگر مافیا کر رہے ہیں. دھمکیاں دے رہے ہیں ہم چینی باہر سے منگوا لیں گے. منگوا بھی لی آپ نے. قیمتیں تو آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 2500 کلو سے زیادہ جس کے 2.5 ٹن کیا ہوتی ہے, 2500 کلو ہوتی ہے نا, 2500 کلو سے جس کے پاس چینی ہوگی اس کو ہم ذخیرہ اندوزی کہیں گے. اور بڑے بڑے سٹور جو اس ملک میں ہیں جن کے چینے 4-4 6-6 چینے ہیں, وہ تو اسے کہیں زیادہ سٹور رکھتی ہیں, اپنا سٹاک رکھتی ہیں. آپ کیا اس ملک میں تجارت کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا صنعتیں رہ کے گئی؟ ٹیکسٹائل کی صنعت ہے, وہ ستیہ ناش کیا ہوا آپ نے. اب اس کی جو صنعت رہ گئی ہے, اب آپ اسٹیٹ بینک کو بھی ٹھیکے پہ دے رہے ہیں, IMF کو. وہ کسی کے سامنے جواب دینی ہوگا. اس کی ٹرور 5 سال کی ہوگی. اور پتہ نہیں کیا کیا قانون ہے. اس سے میں نے گفتگو ہوگی تھی کل, شاید صدیقی صاحب نے اس پہ تفصیل سے بات کی تھی. آپ سارے ادارے تباہ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی معیشت کو. آج ڈاکٹر اشفاق کہیں بات کر رہے تھے, انہوں نے بڑی کھل کے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک جو ہوتا ہے وہ خزانہ اور اسٹیٹ بینک مل کر جو ہے وہ ایک کوارڈینیشن کمیٹی ہوتی ہے جس میں تیسرا بندہ وزیر اعظم کا ہوتا ہے, ایک آدھ کوئی اور ہوتا ہے, وہ نکال دیں آپ. وہ مل کر کام کرتے ہیں. ہمارا مجبوری یہ ہے کہ ہمیں گروتھ ریٹ 6-7% کرنا پڑے گا, ورنہ ہم لوگوں کو نوکریاں نہیں دے سکتے, غربت دور نہیں کر سکتے. ہمارے ملک میں 6% کے قریب گروتھ ریٹ ہو گئی تھی اور اس پر 7% ہونی تھی. آپ نے تباہ کر کے 1% پہ لے آئے. صدقے جاؤں میں IMF کے. وہ کہتے ہیں میں نے ایک مخالفت کی تھی کہ IMF نہ جائے, اور یہ گئے. اسحاق ڈار نے اس کو کہہ دی جب قیمتوں کا انہوں نے ڈالر کی قیمت بڑھانا شروع کی, انہوں نے کہا یہ IMF پہ جا رہے ہیں, میری پالیسیوں پہ عمل کرتے ہو کبھی IMF میں نہ جا سکتے. اسے 3 مہینے 4 مہینے پہلے کہہ دیا تھا. بھئی ایک ساری حرکتیں وہ کر رہے ہیں جو IMF پہ جانے کی ہیں. دوسری طرف آپ یہ ہے کہ IMF کے خلاف کہتے ہو کہ نہ ہی جائے تو بہتر ہے. اس ریلکٹنٹ ہونے میں آپ نے ملک کی معیشت کا ستیہ ناش کر دیا اور خود کو. انہوں نے کہا ہر سال IMF شرائط پیش کرتی ہے, ایسی ہوتی ہے. سر حکومت میں آنے سے پہلے تو سارے IMF کے خلاف تھے. نہیں جی, کہتے ہیں جو شرائط پیش کرتی ہے ہم اس سے بحث کرتے ہیں, ان کے پاس جواب نہیں ہوتا, چپ کر جاتے ہیں. وہ ہر بات کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت بڑھاؤ, وہ ہر بات کہتے ہیں اسٹیٹ بینک کو آٹونومس کرو. آٹونومس کہتا ہے جتنا ہے. اس نے کہا, اشفاق نے کہا میں نے کمپیئر کی ہے انڈیا کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ, فلاں کے ساتھ, ہم ایٹ پار ہیں, بلکہ کئی معاملوں میں ہم نے اپنے بینک کو زیادہ اتھارٹی دی ہوئی ہے. تو یہ سارا آپ پورے ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور سارا اسٹرکچر ستیہ ناش کرنا چاہتے ہو, اس سے بات آگے نہیں بڑھے گی. سر کلوزنگ ریمارکس یہ ہے جی کہ عدالتوں کے آج 2 فیصلے آئے ہیں جو محل نظر ہیں, اور اللہ کرے کہ فائنل فیصلے جو ہیں وہ زیادہ سود مند ثابت ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ملک میں کورونا کی جو صورتحال ہے اس میں وزیر اعظم کو بھی احتیاط کرنا چاہیے. پہلے ہی وہ اس بیماری میں مبتلا ہے, اللہ ان کو صحت دے, لیکن اس صحت میں بہادری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے جس کا امیج لوگوں کے سامنے کوئی اچھا نہیں پڑے گا. میں یہی کہنا چاہتا ہوں. اسی کے ساتھ آپ پروگرام کو وائنڈ اپ کر دیں. وزیر اعظم پاکستان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.